नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक मिनट। सूरह आराफ के हमारे 23 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। 24 रुकू आज हमारा होना है। आयत नंबर 189 से होना है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हम्लन ख़फ़ीफ़न फमर्रत बिही फलम्मा अथक़लत दअवा अल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। तर्जुमा है, वो वही है जिसने तुम्हें बनाया एक जान से और उसने उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उसकी तरफ सुकून हासिल करे। बस जब उसने उसे ढांप लिया और वो हामला हो गई हल्की, तो वो चलने लगी उसके जरिए। बस जब वो बोझल हो गई तो पुकारा उन दोनों ने अल्लाह ताला अपने रब को कि अगर तू हमें सालेह औलाद दे तो यकीनन हम शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला का तारुफ भी कराया जा रहा है कि अल्लाह ताला ही खालिक है। और यहाँ पर हमारे सामने कुछ पॉइंट आएंगे। निकाह का मकसद हमारे सामने आएगा और उसके बाद इंसान की फितरत कि किस तरीके से इंसान शिर्क करता है या अल्लाह ताला को भूल जाता है, ये तमाम पॉइंट हमारे सामने पेश किए जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो यही है कि अल्लाह ही खालिक है। तो चूंकि अल्लाह खालिक है, अल्लाह बनाने वाला है, अल्लाह पैदा करने वाला है, तो ये दलील इस बात की कि अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही हाकिम है। ठीक है, अल्लाह ही मालिक है, हाकिम है, अल्लाह ताला ही मुदब्बिर है। तो अल्लाह कहा जा रहा है कि अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हें बनाया, जो तुम्हारा खालिक है, जिसने तुम्हें पैदा किया। अब ये है कि इस दुनिया का निजाम जो चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, इस बात को कुरान करीम में कई मर्तबा बयान किया गया है कि मिन नफ्सिन वाहिदा, यानी नस्ल दर नस्ल लोगों का आगे बढ़ना, ना इंसानों का इंसानों की तादाद में बढ़ोतरी होना, है ना। तो ये जो पूरा एक जो निजाम चल रहा है दुनिया का, ये किस तरीके से चल रहा है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से, उनकी सुल्ब से अल्लाह ताला ने पूरी नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया है। तो इस दुनिया के तमाम इंसान, ख्वाह वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी जबान के बोलने वाले हों, किसी भी मुल्क के रहने वाले हों, सबके वालिद एक ही हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सबके बाप एक ही हैं, हम सब एक ही बाप की औलाद हैं। मिन नफ्स वाहिदा, नफ्स वाहिदा से मुराद यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी है। तो ये आयत जो है वो इंसानों के अंदर क्या चीज पैदा करती है कि हम इंसानों के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जात पात की बिना पर फर्क करना, रंग की बिना पर फर्क करना, नस्ल की बिना पर फर्क करना, मुल्क की बिना पर, है ना। तो हम सब के अंदर कौन सा रिश्ता पाया जा रहा है? हम सब इंसानों के बीच में उखुव्वत का रिश्ता पाया जा रहा है, हम सब के बीच में मोहब्बत का रिश्ता पाया जा रहा है कि हम सब एक ही बाप की औलाद हैं। तो हमारे बीच में क्या होना चाहिए? भाईचारे का रिश्ता कायम होना चाहिए, उखुव्वत का रिश्ता कायम होना चाहिए। तो बहरहाल कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम सबको एक ही जान से पैदा किया है।
اور پھر کیا ہوا کہ وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. کس سے اس کا جوڑا بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، تو اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے حصے سے ہے نا، اسی کے جسم سے اس کی بیوی کا بنانا یا اس کے جوڑے کا بنانا. اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ کیا ہے، کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کی زندگی کا ایک حصہ ہے یا اس کے جسم کا ایک حصہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپس میں ایک طریقے سے کیا کر دیا نا، جوڑ دیا ہے شوہر اور بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے، ان کے بیچ میں الفت پیدا کرنے کے لیے، ان کے بیچ میں محبت پیدا کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیے انسان کو اپنے جسم سے بہت محبت ہوتی ہے، اپنے آپ سے بہت محبت ہوتی ہے، اپنے جان سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا؟ تو اپنے جسم کے حصوں سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے بنایا. جسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، اپنی صلب سے پیدا ہوئی ہوئی جو اولاد ہوتی ہے انسان کو، اس سے کیا ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے. وہ اسے جگر گوشہ کہا جاتا ہے، لختی جگر ہے نا، جگر کا ٹکڑا. تو یہ سب کچھ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے ہماری اولاد. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ اولاد کی تکلیف پر ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اولاد کی خوشی پر ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے. اولاد کا مثال کے طور پر بچہ گر جائے تو کیا ہوتی ہے، ماں چیخ پڑتی ہے. تمام چیزیں جو ہے نا وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے جسم کا ایک حصہ ہے وہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وجعل منہا زوجہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو انہیں سے بنایا تاکہ ان کے بیچ میں الفت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے رکھا ہے کہ شوہر اور بیوی کے ملنے سے، مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے ملاپ سے نسل انسانی آگے بڑھ رہی ہے. تو کیا ہے کہ ہونا کیا چاہیے کہ شوہر اور بیوی میں آپس میں کیا ہونا چاہیے، الفت، محبت، جس کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے کہ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے. سکون حاصل کرنا، اس چیز کو قرآن کریم میں کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے. نکاح کے جو اصل مقاصد تھے اسے تو ہم نے فراموش کر دیا، اسے تو ہم نے بھلا دیا. نکاح کو آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ تو انجوائمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہے نا، کہ صرف کیا ہے کہ اپنے شہوت پوری کر لینا، صرف یہی نکاح کا مقصد نہیں ہے. یا پھر نکاح کو اتنی بڑی کوئی چیز بنا دینا کہ بس سے پوری زندگی اسی کی تیاری کرتے رہنا کہ اصل کام جو ہے وہ گویا کہ نکاح ہے، اور اس پر اتنی تیاری کرنا مہینوں اور سالوں، اور پھر شادی کے دن کو ایسا سمجھنا گویا بس یہی کیا ہے کہ زندگی کا سب سے خاص دن، اور پھر اس پر سارا پیسہ اسی پر لگا دینا اور اپنا وقت اور اپنا سبھی کچھ اسی پر لگا دینا، ہے نا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں جو کہنا چاہیے کہ بہت ہی زیادہ افراط و تفریط جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے نکاح کے تعلق سے. تو کیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو نکاح کے اصل مقاصد تھے اسے تو ہم نے فراموش کر دیا، اسے بھلا دیا، ہے نا؟ کہ یہ نکاح جو ہے یہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر آتا ہے. بہت زیادہ اس کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں، بہت سارے فرائض ادا کرنا ہے، بہت سارے کام انجام دینا ہے اسے. تو یہ ذمہ داریوں کی ایک زندگی ہے یہ. اب یہ کہنا نکاح کے بعد کہ اب ہم کیا ہے کہ بچے ہمارے یہاں نہ ہوں، ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو نکاح کا مقصد تھا نا. نکاح کا مقصد ہی یہی تھا کہ کیا ہو کہ نسل انسانی آگے بڑھے. یا پھر یہ کہ لیسکن الیہا، جو یہاں پر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ تاکہ شوہر کے ذریعے بیوی کو سکون حاصل ہو اور بیوی کے ذریعے شوہر کو سکون حاصل ہو. اس چیز کو قرآن کریم میں کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے، جیسے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. تو دیکھیے سکون ہر طرح کا ہونا چاہیے، ذہنی سکون بھی،
اس میں مراد ہے جسمانی سکون بھی ہے، دلی سکون بھی ہے، ازدواجی سکون، گھریلو سکون، ہے نا؟ ہر طریقے سے کیا ہونا چاہیے کہ انسان کو سکون فراہم کرنا چاہیے۔ اگر شادی کے بعد کیا رہیں کہ ہر وقت بس لڑائی جھگڑے اور چیخ پکار اور مار پیٹ اور گالم گلوچ اور بہت ساری چیزیں ہے نا کہ بس زندگی ایک جہنم بن کر رہ جائے، تو یہ کیا ہے نا؟ کیا اس لیے کہ بس شوہر بیوی پر اپنا رعب جماتا رہے، دھون جماتا رہے اور ہر وقت چیخنا چلانا دہاڑنا اور ادھر سے بیوی برابر جواب دیتی رہے؟ تو کیا ہونا چاہیے کہ سکون کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ رک جائیں ذرا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ لیسکن الیہا، تاکہ وہ کیا کرے، اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ تو کیا ہونا چاہیے کہ گھر میں ایک سکون کا ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی۔ اور جسے میں نے کہا کہ اس سے مراد ہر طرح کا سکون ہے، کہ جسمانی سکون بھی ہے تو روحانی اور ذہنی اور دلی ازدواجی گھریلو ہر طرح کا سکون فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے وہ ہمارے سامنے آیا تھا نا کہ حضرت اسما نے جب سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے کہ مرد لوگ تو کیا ہیں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، کہ وہ ہجرت بھی کر رہے ہیں اور وہ جہاد بھی کر رہے ہیں اور وہ جماعت میں بھی شریک ہوتے ہیں نمازوں میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور کہا کہ ہم عورتیں تو کیا ہیں گھروں میں رہتے ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال اور کھانا بنانا، تو ہم کس طریقے سے اس تمام اجر کو حاصل کر پائیں گے جو مرد حاصل کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے تھے اس سوال پر، بہت تعریف کی تھی حضرت اسما کی، اور کہا تھا کہ کیا آج تک کبھی کسی نے اس طریقے سے سوال کیا ہے جیسے انہوں نے کیا ہے؟ اور پھر بتایا تھا کہ تم جو اپنے شوہروں کے پیچھے ان کے گھر کی حفاظت، ان کے مال و دولت، ان کے پیسہ، ان کے بچوں کی حفاظت، دیکھ بھال، یہ سب کچھ کرتی ہو، اس سے مرد کیا رہتے ہیں باہر کے کام سکون کے ساتھ انجام دے پاتے ہیں، تو تم کیا رہو گی پھر؟ اجر میں برابر کے شریک رہو گی۔ تو مرد جب باہر کی ذمہ داریاں اس وقت سکون کے ساتھ انجام دے پاتا ہے جبکہ بیوی گھر میں ایک سکون کا ماحول فراہم کرتی ہے، اور اگر عورتیں ہی کیا کرنے لگے یا بیوی اگر ایسے کرنے لگے پریشان شوہر کو ضد ہر وقت نا، تو وہ کیا ہے ذمہ داریاں اچھے طریقے سے انجام نہیں دے پائے گا باہر کی۔ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سکون کا ماحول فراہم کریں تاکہ جو بہت سارے کام ہیں چاہے وہ گھریلو ذمہ داریاں ہوں یا دینی ذمہ داریاں ہوں اسی وقت وہ انجام دے پاتے ہیں باہر کے، جبکہ کیا ہو گھر کا ماحول پرسکون ہو۔ تو ہمیں گھر کا ماحول پرسکون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اجر میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کا جوڑا بنایا ہے، مرد سے عورت کا، تو عورت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اس سے سکون حاصل کرے اور اس کو سکون دے بھی۔ دونوں چیزیں ہیں دیکھیے اس کے اندر کہ مرد بیوی کو سکون دے اور سکون لے، اور اسی طریقے سے عورت کے سکون دے بھی اور لے بھی۔ تو یعنی یہ نہیں، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ بس سامنے والا انسان ہمارا حق دے، ہمارے حقوق ادا کرے بس وہ، اور ہمیں ملتا ہی رہے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دینا بھی ہوگا۔ اگر ہم شوہر کی محبت چاہتے ہیں تو شوہر کو محبت دینا ہوگی، شوہر سے سکون چاہتے ہیں تو اسے سکون دینا ہوگا، اسے سکون فراہم کرنا ہوگا تاکہ وہ ہمیں سکون دے سکے۔ ہم اس کی عزت کریں گے تو وہ ہماری عزت کرے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اصل میں ہماری زندگی میں ایک چیز یہ بہت آ گئی ہے کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملتا ہی رہے، بس ہمیں ہمارے حقوق ملتے رہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم خود تو حق دیتے نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ حق ہمیں مل جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حق لینے کے ساتھ ساتھ حق دینے والے بنیں پہلے، حق دیں تبھی تو کیا ہوگا، حق ہمیں ملے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، دینے سے کیا ہوتا ہے انسان کے پاس آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ شوہر کی طرف سے ہمیں سکون ملے تو ہمیں اسے سکون دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہو سکتے ہیں اس کے اندر، آپ لوگ بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں بعد میں۔ آگے ہے کہ فلما تغشاہا، اب وہ پوائنٹ آ گیا جسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہی تھی کہ نکاح کے مقاصد کیا کیا ہیں۔
ना। तो एक निकाह का मकसद तो आपके सामने ये आया कि ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए, ताकि इंसान के ज़हन, दिल और दिमाग में नापाक ख़यालात ना आएँ, गलत और गंदे ख़यालात ना आएँ, है ना? और वो शादी के बाद फिर क्या हो जाए, एक उसका ज़हन भी पुरसुकून हो जाए, उसकी सोच, उसके जज़्बात, ख़यालात क्या हो जाए, उसे सुकून मिल जाए, हर तरीक़े से उसे सुकून फ़राहम हो जाए, है ना? उसके जज़्बात को भी क्या हो जाए, तस्कीन हासिल हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब उसके बाद क्या है कि फलम्मा तगश्शाहा, निकाह का दूसरा मकसद जिसे मैं आपके सामने कहा था कि क्या है, कि अफ़ज़ाइश नस्ल यानी नस्ल का बढ़ना या आगे बढ़ना, नस्ल इंसानी का। तो क्या है कि फलम्मा तगश्शाहा, जब शौहर ने बीवी को ढाँप लिया, इससे मुराद क्या है कि शौहर और बीवी का रिश्ता, ख़ास रिश्ता, शौहर और बीवी का मिलाप यहाँ पर मुराद है, कि शौहर और बीवी का आपस में मिलना। और फिर मिलने से मुराद क्या है कि जैसे कुरान करीम में आया है ना कि तुम हासिल करो वो चीज़, है ना? अल्लाह ताला से तलब करो, वो उससे रिश्ता कायम करने के बाद तलब करने से मुराद क्या है कि औलाद तलब करना अल्लाह ताला से। यानी उससे ताल्लुक़ कायम करना, उससे रिश्ता कायम करना, और उसके पीछे मकसद क्या हो कि औलाद का हासिल करना। तो सिर्फ़ अपने जिस्मानी तस्कीन ही ना हो, बल्कि क्या हो उससे कि औलाद का अल्लाह ताला से मुतालबा करना, तलब करना, चाहना अल्लाह ताला से औलाद, है ना? तो ये क्या है, निकाह का मकसद है ये। यानी जैसे मैंने कहा कि अगर कोई ये कहे कि चलो ठीक है, हम रिश्ते में तो बन जाते हैं, रिश्ता निकाह में, लेकिन औलाद पैदा नहीं करेंगे। अक्सर जो नौजवान नस्ल है वो इस तरफ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, उसके ज़हन में एक ये चीज़ है कि इससे खूबसूरती खत्म हो जाती है, और अभी तो क्या है कि कुछ साल हम ऐसे ही रहेंगे, उसके बाद फिर क्या हो, औलाद हो। तो ये क्या है, एक नामुनासिब चीज़ है, इससे बचना चाहिए, और औलाद की ख्वाहिश और उसकी तलब क्या होना चाहिए, इंसान के दिल में होना चाहिए। ठीक है? तो फलम्मा तगश्शाहा, तो क्या हुआ कि उन दोनों ने आपस में रिश्ता कायम किया। अब उससे हुआ क्या कि हमलत हमलन खफीफा, वो उससे क्या हो गई, हल्की बोझल। इससे मुराद क्या है कि वो हामला हो गई वो। फिर क्या हुआ, फमर्रत बिही, तो वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुज़ारने लगी जैसे वो गुज़ार रही थी, यानी कि खफीफ सा हमल था, हल्का सा। और वो अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ अदा करती रही, तमाम काम अदा करती रही, हल्के हमल के साथ। उसके बाद ये कि फलम्मा अथक़लत, यानी हो सकता है कि इससे मुराद एक ये हो कि अभी क्या हो कि उसे हमल का एहसास ना हुआ हो या इल्म ना हुआ हो, और वो अपने कामों को अंजाम दे रही हो, लेकिन फलम्मा असक़लत, जब वो बोझल हो गई, जब उसे एहसास हुआ हमल का, या हमल कहते हैं बोझ को, जब उसे बोझ का एहसास हुआ, या जब उसका बोझ बढ़ गया, तो दअवल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना स्वालिहन। अब क्या हुआ कि तगवल्लाह, शौहर और बीवी दोनों क्या करने लगे, अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, अपने परवरदिगार से दुआ करने लगे कि लइन आतैतना स्वालिहा, कि अगर तूने हमें स्वालिह औलाद दी तो लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम शुक्रगुजार लोगों में से हो जाएंगे। तो देखिए कि जब औरत हामला हो जाती है, तो फिर क्या होते हैं, शौहर और बीवी दोनों मिलकर अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला तो हमें स्वालिह औलाद देना, और अगर तूने हमें स्वालिह औलाद दी तो हम तेरा शुक्र अदा करेंगे। यानी कि एक तरीके से क्या होता है कि इंसान को खुशी का एहसास होने लगता है, और अगरचे उसे तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ में भी क्या है, खुशी महसूस करती है। और फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआएं बराबर जारी रहती हैं औलाद के ताल्लुक से, कि वो क्या हो, स्वालिह हो। यानी बहुत सारी दुआएं इंसान करता है कि वो जिस्मानी तौर पर भी क्या हो, बिल्कुल सही हो, कोई उसके अंदर कोई ऐब, कोई नुक्स, कोई कमी ना हो, सही सालिम हो, सेहतमंद हो। और बहुत सारी चीजें कि वो नेक हो, है ना? ये तमाम दुआएं इंसान क्या करता है, अल्लाह ताला से करता है। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि औलाद के आने से पहले इंसान के दिल में एक डर भी होता है, एक खौफ भी होता है कि पता नहीं क्या हो जाए, है ना? हज़ारों तरह के खौफ और वसवसे और अंदेशे भी आते हैं, कभी अपने ताल्लुक से आते हैं कि के पहली मर्तबा जब इंसान हामला होता है तो हज़ारों तरह के खौफ और डर होते हैं, है ना? कभी बच्चे के ताल्लुक से खौफ होता है, तो कभी अपने ताल्लुक से खौफ होता है ना? एक डर या खौफ में वो क्या करता है, ये पूरा पीरियड इसका गुज़रता है, खुशी भी और खौफ भी, और एक मिली-जुली कैफ़ियत होती है उसकी। और फिर क्या होता है कि जब उसके यहाँ औलाद हो जाती है, फलम्मा आताहुमा स्वालिहा, जब अल्लाह ताला उसे स्वालिह औलाद देता है। देने वाला कौन है? अल्लाह ताला है।
اللہ تعالیٰ نے اسے کیا دی؟ ایک صالح اولاد دی، ایک نیک اولاد دی، ایک اچھی اولاد دی نا، جیسے اس نے مانگا تھا صحیح سالم، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد دی۔ اب یہاں پر انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ان حالات میں جبکہ وہ ڈر اور خوف کی کیفیت میں تھا تو کیا کر رہا تھا؟ بہت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کی جا رہی ہیں، تسبیحات اور نماز اور قرآن اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور جب کیا ہوا کہ جب اس کے یہاں اولاد آ گئی، اب کیا ہو گیا؟ مطلب پورا ہو گیا اس کا۔ اب کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو کیا کر دیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے، ہے نا۔ اب جسے دیکھنے میں آتا ہے اکثر کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو بہت زیادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہوتی ہے نا، اور پھر جب کیا ہوتا ہے کہ اس کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہی اپنی روٹین پر آ جانا، اپنی زندگی کہ نمازوں سے غفلت اور دعاؤں سے غفلت اور تسبیحات، ہے نا، اور پھر بہانہ انسان کے پاس بڑا اچھا آ جاتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کی گندگی اور ناپاکی اور اس کا ٹوائلٹ وغیرہ اور یہ تمام چیزیں انسان بہانے کرنے لگتا ہے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، یا بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کی بچہ پریشان کر رہا تھا، رو رہا تھا، یہ تمام چیزیں ہیں نا۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا، جس اللہ تعالیٰ کو ہم اتنا پکار رہے تھے، اس سے دعائیں کر رہے تھے اور دل میں ایک ڈر ایک خوف تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ مرحلہ پار کرا دیا جس مرحلے کا کیا ہے کہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے بچے کی پیدائش کا مرحلہ کہ انسان خود بھی زندگی اور موت کے بیچ میں ہو جاتا ہے، اور بچہ بھی کیا ہوتا ہے ایک خطرے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اب اس موقع پر تو بہت بہت دعائیں کرتا ہے انسان، جس وقت اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو کس قدر ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب بچہ اس کی گود میں آ جائے، اسے مل جائے، اور پھر وہ کیا کرے کہ بس ایسی غفلت کی زندگی گزارتا رہے کہ نمازیں جائیں تو جائے، اور نہ کوئی قرآن سے مطلب، نہ تسبیحات سے مطلب، نہ دعاؤں سے مطلب، اور اب تو کیا ہے بس مل گیا سب کچھ جو ہمیں ملنا تھا۔ تو یہ ایک انسانی فطرت یہاں پر بتائی جا رہی ہے، جو انسانی فطرت بلکہ انسانی کمزوری کہہ لیجیے، انسانی کمزوری جو ہمیں ایسے چاروں طرف پائی جاتی ہے نا، آواز تو یہ یہاں پر متعدد رہی۔ تو کیا ہے کہ یہ جو انسانی کمزوری یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم نے ان حالات میں پکارا تھا جبکہ ہم کس پریشانی میں تھے، تکلیف میں تھے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، تو آج کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہ پکاریں؟ اللہ ہی سے دعا کریں۔ تو ایک تو یہ کردار ہے۔ دوسرا کردار کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اولاد کے ملنے کے بعد پھر کیا کرنے لگتے ہیں؟ شکر کسی اور کا ادا کرنے لگتے ہیں کہ اب اولاد آ گئی تو اب کیا کر رہے ہیں؟ کسی اور کے آستانے پر جا رہے ہیں، کسی اور کے دربار میں جا رہے ہیں، کسی اور کے در پر جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر شکریہ ادا کر رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ ان کے نام پر لنگر اور نذر و نیاز اور بہت کچھ ہے نا، کہ بچے کو لے کر جا رہے ہیں، وہاں سلام کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے تم نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، اور اب تم کیا کر رہے ہو؟ اب اولاد آ گئی تو اللہ کو بھلا دیا اور تم نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیا کہ یہ ہمیں ان کی وجہ سے ملا ہے یا ان کے ذریعے سے ملا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگرچہ ظاہری طور پر تو نہیں گئے وہاں پر شکریہ ادا کرنے یا کچھ سلام کرنے یا سر جھکانے نہیں گئے، لیکن اب کیا ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے ان کے نام پر نام رکھ لینا ہے نا، ان کے نام سے نام منسوب کر دینا کہ گویا کہ ہمیں ان کی وجہ سے ملی ہے اولاد، تو ان کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھنا، یا ان کے اپنے بچے کا نام ان کی طرف منسوب کر دینا، کچھ اس طریقے سے نام کے آگے لگا دینا کہ اس میں نام ان کا بھی، جس کو بھی انسان مانتا ہو پیر اور بزرگ کو، اور اس کے نام سے منسوب کر دینا، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے یہ نا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اس طرح کے کیریکٹر ہمارے چاروں طرف پائے جاتے ہیں کہ اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو پھر انسان شکریہ کسی اور کے ادا کرتا ہے جا کر۔ تو جعل لہ شرکا فیما آتاہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو اولاد دی تو وہ اس میں کیا کرنے لگے؟ شریک ٹھہرانے لگے، شریک بنانے لگے، اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا لیے انہوں نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ شرک سے پاک صاف ہے، شرک سے بالا تر ذات، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساجھی نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ شرک کرتے ہیں
उस चीज को, या वो शरीक ठहराते हैं उस चीज को जिन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, जो कुछ पैदा नहीं करते हैं, बल्कि वो तो खुद क्या है, मखलूक हैं। अब यहाँ पर शिर्क की हकीकत खोली जा रही है कि जिन चीजों को हम अल्लाह का शरीक समझते हैं, या जिन इंसानों को हम अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, उनकी हकीकत क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, कि उन्होंने आज तक कभी भी कोई चीज नहीं बनाई, कोई चीज पैदा नहीं की। यानी अगर तुम्हारे यहाँ औलाद आई है, तो इसको देने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। इसका खालिक अल्लाह ताला है। तुम्हारा खालिक भी अल्लाह है, इसका खालिक भी अल्लाह है, और जिसको तुम शरीक ठहरा रहे हो उसका भी खालिक अल्लाह ताला है। क्योंकि वहम युखलकून, वो तो खुद मखलूक है, वो तो खुद अल्लाह के पैदा किए हुए लोग हैं, वो खालिक कैसे हो सकते हैं? और ये दलील है इस बात की कि खालिक ही क्या हो सकता है? अल्लाह ताला, है ना। यानी अल्लाह के माबूद होने की दलील क्या है? कि अल्लाह ताला खालिक है, चूंकि अल्लाह ताला बनाने वाला है, पैदा करने वाला है। और दुनिया की कोई ताकत, कोई इंसान, कोई मशीन, कोई चीज तख्लीक नहीं कर सकती, पैदा नहीं कर सकती, बना नहीं सकती। तो ये सिफत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है ये, इसलिए अल्लाह ताला ही माबूद है। कोई और दूसरा माबूद नहीं हो सकता, क्योंकि वो खालिक नहीं है, क्योंकि वो मखलूक है ना। वो तो खुद अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला की जात क्या है? क्रिएटर है ना। और दूसरी तमाम मखलूकात क्या है? वो क्रिएशन है, वो है ना। वो क्रिएटर नहीं है, वो खालिक नहीं है ना। तो ये फर्क हम सबको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद दूसरी दलील दी जा रही है कि अल्लाह ताला ही माबूद क्यों है, हम अल्लाह ताला के आगे सर क्यों झुकाएं, उसी से क्यों दुआएं करें, उसी के आगे अपना माथा क्यों टेकें, उसी के आगे सजदा क्यों करें। दलाइल दिए जा रहे हैं। और शिर्क की सच्चाई क्या है कि कर सकते हैं ना, तो कोई मदद कर सकते हैं। जी, तो बात ये चल रही थी कि यहाँ पर कि अल्लाह ताला ही माबूद है। उसके दलाइल दिए जा रहे हैं कि अल्लाह ताला के अलावा अगर किसी ने किसी और चीज को माबूद बना लिया, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वला यस्ततिऊना लहुम नसरा, कि वो तो किसी की मदद भी नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि देखिए, हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, है ना। तुझे, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो देखिए, हमारा वली, हामी, नासिर कौन है? अल्लाह ताला है। ये अल्लाह ताला की सिफात नहीं है। दुनिया की कोई ताकत, कोई हस्ती और कोई भी कुव्वत ऐसी नहीं है जो क्या कर दे, हमारी मदद कर दे, मदद करने पर कादिर नहीं है। तो मदद तो क्या होती है कि अल्लाह ही के पास से आती है। कुरान करीम में कहा गया है कि नस्रुम मिन अल्लाह, मदद तो क्या होती है? अल्लाह ही के पास से आती है। दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर भी अगर इंसान को फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकते। दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर अगर इंसान को किसी मुसीबत से निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो मदद अल्लाह ही के पास से आती है, इसलिए मदद क्या करना चाहिए? अल्लाह ही से पुकारना चाहिए, अल्लाह ही से मांगना चाहिए। तो दुनिया की कोई ताकत क्या है, किसी की मदद नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। और क्यों नहीं कर सकती? कि वला अनफुसहुम यंसुरून, वो तो खुद अपने आप की मदद नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुनिया की तमाम मखलूकात इंतहाई कमजोर हैं, हकीर हैं, कमतर हैं अल्लाह की ताकत के मुकाबले में। कोई इंसान अपनी ही मदद नहीं कर सकता, अपने आप को नहीं बचा सकता अल्लाह के अजाब से, तकलीफों से, परेशानियों से और बीमारियों से, तो किसी दूसरे को कैसे बचा सकता है? अभी इससे पहले हमारे सामने आयत आई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मैं तो अपने ही नफ्स के नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं, मगर जो अल्लाह चाहे। अगर मैं गैब जानता होता तो मैं तो बहुत खैर इकट्ठा कर लेता, और मुझे तो कोई बुराई पहुंचती ही नहीं। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मकाम तमाम इंसानों में सबसे ऊंचा, तमाम अंबिया में सबसे आला मकाम है आपका, और वो कह रहे हैं कि मैं अपने ही नफ्स के नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मैं अपने आप को ही क्या हूँ, किसी बुराई से नहीं बचा सकता हूँ, तो आखिर किसी और इंसान के ताल्लुक से हम ये कैसे सोच लेते हैं कि ये हमें कोई फायदा पहुंचा देगा या हमारी कोई मदद कर देगा? तो मदद अल्लाह ही के पास से आती है। और खुसूसी तौर पर जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिनकी वफात हो चुकी है, जो क्या हो चुके हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है, जो वफात पा चुके हैं, तो वो उनसे उनसे मांगना
کہ ہماری مدد کر دو اور ہم پریشانی میں ہیں اور ہم بیمار ہیں، ہماری بیماری دور کر دو، اور نہ جانے کیا کیا ان سے مانگنا، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، نہ تو وہ کچھ سن پا رہے ہیں، نہ وہ کچھ بول پا رہے ہیں، نہ وہ کچھ دیکھ پا رہے ہیں، اور تم ان سے مانگ رہے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس سے ان تمام چیزوں کو پڑھ کر لگتا ہے کہ انسان کی عقل کہاں چلی گئی ہے، انسان اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم سب کو اپنی عقل پر زور ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ہم اپنی عقل بہت دوڑاتے ہیں، بہت تیز ہماری عقل چلتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا ہو جاتے ہیں، عقل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ آگے اور دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توحید کے یہاں پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ توحید ان آیات کو پڑھنے کے بعد توحید کیا ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، اور شرک کیا ہو رہا ہے، شرک کی تردید ہو رہی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد۔ تو وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ مزید کہا جا رہا ہے کہ معبودان باطل، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ کیا ہو، کوئی انسان ہو نا، کوئی بھی ہو، کہا جا رہا ہے کہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ ہے کہ اگر تم انہیں، تو یہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے، برابر ہے تم پر کہ خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ دیکھیے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا جو پیڑ پودے ہیں، یا جو پتھروں کے بت ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اگر تم انہیں چاہو ہدایت کی طرف بلاؤ، تو یہ تمہاری کیا کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، اور برابر ہے تم پر کہ خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو، انہیں کوئی آواز نہیں جاتی ہے، کچھ نہیں سنتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ بھی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ہر دائی اور ہر مبلغ سے کہا جا رہا ہے کہ جب مشرکین کو، شرک کرنے والوں کو، یہ بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے، ہدایت کی دعوت دیں گے، صحیح راستے کی طرف بلائیں گے، تو آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے کچھ ٹائم پہلے آپ کے سامنے آیت آئی تھی کہ اگر آپ ان کو نیکی کی طرف بلائیں گے، ہدایت کی وائس بریک ہو طرف رہی۔ بلائیں گے، تو یہ نہیں آئیں گے، اور اگر آپ انہیں گناہ کی طرف دعوت دیں گے تو یہ فوراً دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ ایک انسان طرف اگر آپ بلاتے ہیں تو لوگ آپ کی طرح صحیح راستے کی طرف آپ دیں، ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا ہے، برابر کہ ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے، ان کے دلوں پر نہیں ہے، خواہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ ایک منٹ، اچھا آواز بریک ہو رہی ہے تو پھر مجھے باہر بیٹھنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آواز کیسی آ رہی ہے، اب بتائیے۔ جی اب کلیئر ہے، اب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ٹھیک، تو کہاں سے سمجھ میں نہیں آیا تھا، آپ لوگ بتائیں پھر میں وہیں سے کر دیتی ہوں۔ اسی آیت پہ شروع ہوا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک، تو آگے ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔
کہ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارتے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر بہت ہی اچھی دلیل دی جا رہی ہے، بہت مضبوط دلیل دی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے اس آیت پر اگر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم جن بندوں کو پکارتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں مدفون ہیں، اب ہم انہیں کیا کر رہے ہیں؟ انہیں جا کر پکاریں، انہیں آواز دیں، ان سے دعائیں کریں کہ ہماری التجا سن لو اور ہماری دعائیں سن لو اور ہماری پریشانی دور کر دو اور ہمیں یہ دے دو وہ دے دو، ہزاروں طرح کی چیزیں ہم جا کر ان سے پکاریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تو خود تمہاری طرح بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ جیسے تم اللہ کے بندے اور غلام ہو، جیسے تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، تو وہ تمہاری ہی طرح کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کے بندے یا اللہ تعالیٰ کے غلام معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دینے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم انہیں پکار رہے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں، پھر تمہاری دعائیں قبول کریں، پھر وہ انہیں تو کیا ہے، تمہاری آواز بھی نہیں جا رہی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، انہیں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، کہ تم ان پر کتنے چادریں چڑھا رہے ہو اور کتنے تم ان پر پھول برسا رہے ہو اور تم ان کے نام پر کتنے لنگر اور نیاز کر رہے ہو، انہیں تو کچھ بھی نہیں پتا، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آخرت میں وہ انکار کر دیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، ہم نے تھوڑی کہا تھا ان سے کہ تم ہمارے ساتھ ایسا کرنا، اور ہمیں تو نہیں پتا انہوں نے ہم سے کیا کیا مانگا۔ تو اس طریقے سے جب وہ انکار کر دیں گے وہاں پر، ہے نا، تو انسان کیا رہ جائے گا کہ جس کے اوپر ہم نے سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنی دولت، اپنا وقت، اپنا سب کچھ، اپنا ایمان بیچ دیا، آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، تو انسان کے پاس کیا رہ جائے گا وہاں پر؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم انہیں پکارتے ہو تو پھر ان کو پکار کا جواب دینا چاہیے۔ اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کے یہ معبود ہیں، یا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، یہ تو کہا جا رہا ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ ان کی پکار کا جواب دیا کریں، ان کے معبود، ان کے خدا، جنہوں نے جن چیزوں کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ پکار کا جواب دیا کریں، دعائیں قبول کرا کریں۔ اب دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، نہ دعائیں قبول کر سکتا، خصوصی طور پر جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ جواب بھی نہیں دے سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مطلب ایک طریقے سے انسان کو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جھنجھوڑا جا رہا ہے اس کی عقل کو، کہ سوچو ذرا، غور و فکر کرو ذرا، عقل سے کام لو کہ تم کتنی بیوقوفی کا کام کر رہے ہو، کتنی جہالت اور نادانی کا کام کر رہے ہو، باز آ جاؤ اس سے، ہے نا، عقل کو استعمال میں لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے۔ مزید دلائل دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پورے رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ شرک کی بہت اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی ہے؟ قلعی کھول دی ہے، اور توحید کی دلائل، بہت مضبوط دلائل یہاں پر دیے جا رہے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدین یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ کیا ان کے پیر ہیں جس سے یہ چلتے ہوں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہوں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہوں؟ کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے شرکا کو، پھر تم چال چلو میرے خلاف اور تم مجھے مہلت بھی نہ دو۔ انا ولی اللہ الذی، میرا ولی تو وہ اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، اور وہ کیا ہے؟ صالحین کا ولی ہے۔ اب یہاں پر مزید کہا جا رہا ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جن بتوں کو یا جن پتھروں کو ہم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کیا ان کے پیر ہوتے ہیں؟ اور اگر ظاہری طور پر ان کے پیر بنا بھی دیے جائیں تو کہا جا رہا ہے کہ یمشون بہا، جس سے وہ چلتے ہوں۔ کیا یہ پتھر کے بت چل سکتے ہیں؟ کیا ان پتھروں کے بت کو ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جس سے کوئی چیز پکڑ سکے؟ ان کے ہاتھ تو جہاں ہوتے ہیں وہیں رہتے ہیں، پیر جہاں بنا دیے وہیں بنے رہتے ہیں۔ کیا ان کے پاس، ان کی آنکھیں تو بنائی جاتی ہیں لیکن کیا ان کے پاس ایسی آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ دیکھ سکیں؟ کان تو بنائے جاتے ہیں لیکن کیا ایسے کان ہوتے ہیں جس سے وہ یہ سن سکیں؟ تو یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کے مزاروں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، ان کے پاس اگرچہ
کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، ان کا پورا جسم بھی کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کیا جن سے تم مانگ رہے ہو ان کے پاس پیر ہیں جس سے یہ چلتے ہوں، ان کے پاس ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہوں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ رہے ہوں، ان کے پاس کان ہیں کہ جس سے یہ سنتے ہوں۔ مردہ لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، چاہے وہ پتھر کے بت ہوں، چاہے وہ مرے ہوئے انسان ہوں، جو مطلب وفات پائے ہوئے بزرگ ہوں، پیر ہوں، ہے نا، وہ ہوں، تو ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ہے، تو جس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکے یا کوئی نقصان پہنچا سکے یا کسی کو کچھ دے سکیں۔ ان کے پاس تو اپنے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ خود اپنے آپ چل سکیں، پکڑ سکیں یا دیکھ سکیں یا سن سکیں، تو یہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں گے؟ کسی کی کیسے کوئی مصیبت دور کر سکتے ہیں، کیسے پریشانی دور کر سکتے ہیں، کسی کو کیسے کچھ دے سکتے ہیں گے؟ یہ تو خود کمزور ہیں، ہے نا؟ تو یہ تمام چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں کہ سارے کے سارے معبودان باطل کیا ہے، یہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے کے سارے طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے کا سارا قدرت، اختیار، اقتدار سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی رازق ہے، سب کچھ، ہے نا، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تمام طاقتیں، قوتیں سب کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں اللہ کی طاقت کے سامنے، سب فیل ہو جاتی ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دیجئے کہ تم سب مل کر کیا کرو، اپنے شرکا کو بلا لو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو، ان سب کو اکٹھا کرو، جمع کرو، ان سب کو بلا لو، اور ان سب کو بلانے کے بعد تو بات یہ چل رہی تھی کہ تم سب اپنے شرکا کو اکٹھا کر لو، جمع کر لو ان سب کو، اور پھر کیا کرو، میرے خلاف چال چلو، اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اب یہاں پر شرکا کی کمزوری بیان کی جا رہی ہے کہ شرکا جو ہوتے ہیں وہ کتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ سب مل کر بھی کیا کریں اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کر رہے ہیں انسانوں کو، مشرکین کو، کہ تم سب ایک طرف اپنے شرکا کو اکٹھا کرو اور مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اب آپ دیکھیے ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کہہ لیجئے، یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل اور اعتماد کتنا زیادہ تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ سب مل کر مجھے نقصان پہنچانا بھی چاہیں تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیوں؟ کیونکہ میرا ولی اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے، میرا حامی، میرا کارساز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کرتا دھرتا اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے ابھی ہمارے سامنے بات چل رہی تھی نا کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے کسی کو۔ تو یہ اس آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پر کامل یقین اور اللہ پر کامل اعتماد، مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر، ہے نا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ کسی سے نہیں ڈرنا، کہ تمام شرکا مل کر بھی کیا کریں، مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، تم سب مل کر بھی اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ پر کامل یقین ہے، اللہ پر کامل اعتماد ہے۔ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پر اتنا کامل یقین اور کامل اعتماد اور اللہ پر کامل توکل ہوتا ہے؟ ہم تو ڈر جاتے ہیں کہ کہیں کوئی کسی کے شرکا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ہمارے پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہمارے پر کوئی تکلیف نہ آ جائے، ہم نے کسی مشرک سے اگر بحث کر لی، کچھ کہہ دیا اسے، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، اس قدر کمزور ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان اور کامل توکل رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ڈرے نہیں بلکہ کہا میرا ولی تو اللہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا انہوں نے تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ کا زبردست تعارف کرایا ہے یہاں پر کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کا تعارف، اس کی پہچان کیا ہے، کہ الذی نزل الکتاب، یہ وہ دلیل ہے جو کسی شرکا کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام شرکا جن کو لوگ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں،
کیا کبھی کسی شرکا نے کوئی کتاب نازل کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کتاب نازل کرتا ہے آسمان سے. اس نے کتاب ہدایت نازل کی ہے نا. یہ کتاب ہدایت جو ہمارے پاس آئی ہے آیات الہی کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ ہی ولی ہے ہمارا، اللہ ہی ہمارا سرپرست ہے. وہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ بتایا. اور مزید یہ کہ وہ یتولی الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ صالحین کا دوست ہوتا ہے، صالحین کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، صالحین کی حمایت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی مدد فرماتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مشرکین کی مدد فرماتا ہے، کافروں کی مدد فرماتا ہے؟ اگر ہم سیرت اٹھا کر پڑھیں اور آپ نے مطالعہ کیا ہوگا سیرت کا، تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس بات کا کہ کتنی جنگیں ہوئی ہے نا، اور ہر جنگ میں کیا ہوا، مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، کافروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو دیکھیے اسی بات کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صالحین کی مدد فرماتا ہے، ہمیشہ نیک لوگوں کے. جیسے آپ نے قرآن کریم میں بہت سارے واقعات پڑھے، بہت سارے انبیاء کے واقعات پڑھے. ہر نبی کے واقعے میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو، انکار کرنے والوں کو اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، انہیں دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نجات دی، نبیوں پر ایمان لانے والوں کو نجات دی. تمام واقعات ہم پڑھ چکے ہیں. اسی بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ وہ کیا کرتا ہے، صالحین کی مدد فرماتا ہے. یہ آیت جو ہے وہ انسان کے اندر خصوصی طور پر ایمان، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، ان کے لیے اس آیت میں بہت تسکین کا سامان ہے کہ اللہ پر اللہ کے تعلق سے ہمیں کیا رہنا چاہیے، پرسکون، کہ اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا کرتا دھرتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہماری مدد فرمائے گا. نہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے نا. تو وہ یتولی الصالحین، وہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایک شرط ہے اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو صالح بننے کی ضرورت ہے، اپنے اندر صالحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صالح یعنی درست عمل کرنے والا، صحیح عمل کرنے والا ہے نا، کہ جس کا عمل صحیح اور درست ہو، اسلام کی نظر میں، دین کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں جس کا عمل کیا ہو، صحیح اور درست ہو، وہ صالح ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے اعمال کو صالح بنانے کی ضرورت ہے. اپنے اعمال سے ہمیں شرک، بدعت اور بہت ساری چیزیں ان سب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور صالح کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنے والا، نیکوکار. تو ہم سب کو نیکوکار بننے کی ضرورت ہے، نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے. تو جب انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نہیں آئے گی کہ ہم کیا ہو، کچھ بھی کرتے رہیں، گناہوں میں ڈوبے رہیں، غلط کام کرتے رہیں اور چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے. ایسی مدد نہیں آتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا، صالحیت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو، مدد کے دروازے کھلیں. آخری آیت پڑھ لیتے ہیں کہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے اور وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. یہ آیت ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلے آئی ہوئی تھی ابھی، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں وہ سب کیا ہیں، کمزور ہیں. تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت ہے نا، چاہے وہ انسانوں کو کتنا ہی بڑا معبود سمجھ لے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور یہاں پر کمزوری بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جتنی بھی طاقتیں اور قوتیں ہیں، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو، پتھروں کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. تمہاری کیا مدد کریں گے، نہ تمہاری دنیا میں مدد کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں مدد کریں گے وہ تمہاری. اچھا آخری ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اگر تم انہیں پکارو گے ہدایت کی طرف تو یہ نہیں سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی جیسے وہ پتھروں کے بت ہیں، آپ انہیں ہدایت کی طرف پکاریں، صحیح راستے کی طرف بلائیں تو انہیں آواز ہی نہیں جائے گی، سنیں گے ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ ظاہری طور پر کہ گویا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس کیا ہے، بنائی ہوئی آنکھیں ہیں پتھروں کی. تو کیا ہے، ان کے اس میں روشنی تو نہیں ہے، آنکھیں تو بنا دی لیکن اس کے اندر روشنی تو نہیں ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھتے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے تو وہ کیا کرتا ہے،
ہر وقت انسانوں کی پکار سن رہا ہے، اس کی دعائیں سن رہا ہے، ان کی التجائیں سن رہا ہے، ہر وقت انسانوں کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے نا، نظریں رکھے ہوئے ہیں، نظروں کے حصار میں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ سے یہاں تک کہ اندھیرے میں ہمیں دیکھ رہا ہے، تنہائیوں میں، پہاڑوں کے غاروں میں، سمندر کی تہوں میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت. اللہ کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، انسان بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ، ہے نا. تو تمام چیزیں کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، برتر ہے، اونچی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ تمام جو آیات ہمارے سامنے پیش کی گئی، ان آیات کو پڑھنے کے بعد یقیناً ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے یہ پوائنٹ آیا ہے کہ شرک ایک انتہائی حقیر، ایک انتہائی کمتر چیز ہے، اور ایک انتہائی جہالت کی چیز ہے، انتہائی کیا کہنا چاہیے اس کو کہ تاریکی ہے، شرک ایک اندھیرا ہے نا. اور ضرورت اس بات کی، شرک کی دیکھیے کتنی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں، ساری کی ساری دلیلیں کمزور ہیں شرک کے. توحید کی کتنے دلائل ہمارے سامنے، اور توحید کے سارے دلائل مضبوط ہیں، پختہ ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب توحید پر چلیں، اور اگر ہم سب توحید پر قائم ہیں تو توحید کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے، پھیلانے کی ضرورت ہے، بڑھانے کی ضرورت ہے، اور شرک کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھولنے کی ضرورت ہے کہ شرک کتنے کمتر چیزیں ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ شرک کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، اور توحید ایک مضبوط چیز ہے، ایک پختہ چیز ہے. تو ہم سب کو اپنے دلوں میں توحید کو راسخ کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام انسانوں کے دلوں میں بھی ہم سب کو توحید کو جمانے کی ضرورت ہے. خصوصی طور پر ہم سب کو اپنے بچوں کے دلوں میں کیا ہے، توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور شرک سے نفرت اور بیزاری کا اظہار ہمیں اپنے بچوں کے اندر بھی ڈالنا ہے، اور انسانوں کے اندر بھی. جیسے آپ آگے چل کر سکتا ہے لقمان کے تعلق سے پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی انہوں نے کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے نا. تو ہم سب کو بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ شرک کتنی گندی اور ناپاک چیز ہے. قرآن کریم میں شرک کو گندگی کہا گیا ہے، شرک کو ناپاکی کہا گیا ہے، شرک کو نجاست کہا گیا ہے، توحید کو پاکی اور صفائی کہا گیا ہے. تو ہم سب کو اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور شرک کی ناپاکی سے بچنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے یہاں تک رہنے دیتے ہیں، آگے کی آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اگر کسی کو آج کے سبق کے تعلق سے کچھ سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتی ہیں. آج کے سبق کے تعلق سے کچھ سوال کرنا ہے، کسی کو کچھ معلوم کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے. چلیے ٹھیک ہے پھر. اچھا جی نغمہ بولے. جی اس میں ایک پوائنٹ یہ آیت 198 میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے سے لگتا ہے کہ سن رہے ہیں، ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم انہیں وہ بلکہ سنتے نہیں ہیں، بس ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں. یعنی کہ جیسے منافقین کا ہم نے پہلے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اسی بات کو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں درگزر کر دیں اور ان کو جاہلوں سے منہ پھیلے. تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو سامنے سے لگتا ہے پر وہ سنتے نہیں ہیں، ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، وہ صرف ایکٹ کرتے ہیں. بہت اچھا پوائنٹ رکھا، میرے ذہن میں یہ پوائنٹ تھا لیکن میں بولنا بھول گئی تھی اس سے، اور یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر جب بولتی ہیں تو یاد آ جاتا ہے. تو یہ پوائنٹ مجھے بتانا تھا کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے، صحیح راستے کی طرف بلائیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے انسانوں کے سامنے جب آپ اپنی بات رکھیں گے، توحید کی بات، دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، تو ایسا لگتا ہے وہ ہماری بات بہت غور سے سن رہے ہیں، ہماری طرف دیکھتے ہوتے ہیں، وہ نظریں جما کر دیکھتے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، وہ سن نہیں پاتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کی باتیں نہ تو ان کی عقل میں آتی ہیں، نہ ان کی سمجھ میں آتی ہیں. ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، گویا کہ بہت غور غور سے سن رہے ہیں ہماری باتیں، لیکن ان کے سر کے اوپر سے گزرتی ہوتی ہیں وہ باتیں نا. تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں کہ بہت سارے انسانوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان تک اپنی بات پہنچائیں گے، آپ کی بات بڑی سر ہلا ہلا کر سنیں گے کہ ہاں ہاں بہت اچھی بات ہے، لیکن کریں گے وہی شرک کریں گے، وہی مزاروں پر جائیں گے، وہی سب کچھ کریں گے، لیکن آپ کے ہاں میں ہاں ملائیں گے، جیسے کہ بہت اچھے طریقے سے آپ کی بات سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بھی ایک کمزوری بیان کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ آپ کی طرف دیکھ نہیں رہے ہوتے، ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے نا. تو بہت اچھا پوائنٹ رکھا آپ نے. جی اور کوئی بات، کسی کو کچھ اور کہنا ہے؟ جی کچھ کہنا ہے؟
چلیے ٹھیک ہے پھر، اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ آج الیکشن ڈے ہے. آپ میں سے کچھ لوگ تو جو ہے وہ ووٹ ڈال کر آ بھی چکے ہوں گے، کچھ ابھی جائیں گے ووٹنگ کرنے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو آپ نے اس سے پہلے ایک دعا پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں فتح عطا فرما دے، ہمیں کامیابی عطا فرما دے. اور اس دعا کے ساتھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ جو ایک دعا ہے نا کہ اللہم لا تسلط علینا من لم یرحمنا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر ایسے حاکم کو مسلط نہ فرما دینا جو ہمارے پر رحم نہ کرے نا. اس دعا کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ. صرف یہ ہمارا ایک شہری حق نہیں ہے یہ ووٹ ڈالنا، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 5 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا ہے، تو آگے کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، ہم سب کے حق میں جو بہترین فیصلہ ہو اللہ تعالیٰ وہ فرمائے نا. اس دعا کے ساتھ آپ لوگ ووٹنگ کیجیے. بہت بہت دعائیں. اور اگر ہو سکے تو جو لوگ ابھی تک ووٹنگ نہیں کی ہے وہ نماز حاجت پڑھ کر اگر جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دینا، ہم سب کے حق میں جو بہتر فیصلہ ہو تو وہ فرما دینا. تو اس طریقے سے اگر آپ اسے کریں گے تو یہ آپ کا ایک عبادت بھی بن جائے گا، ایک دینی، اور صرف ہم اس کو دنیا ہی کے نظر سے نہ دیکھیں بلکہ دین کی نظر سے بھی ہم اگر اسے دیکھیں تو ہم اسی چیز کو اپنے لیے ایک عبادت کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی سوال کرنا ہے کسی کو؟ چلیے ٹھیک.